अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए सिलसिलेवार नावल यू आर माई हार्ट एपिसोड 37, जिसको आपके लिए तहरीर करी है कंवल अकरम। तो जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल यू आर माई हार्ट एपिसोड 37 की तरफ। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था। साथ वाली सीट पर अजिया बैठी म्यूज़िक के साथ छेड़खानी कर रही थी। कभी कोई गाना चलाती तो कभी कोई। ऑन गाहे बगाहे उस पर नज़रें दौड़ाता ड्राइव कर रहा था। लेकिन जब वो बार बार म्यूज़िक बदलती रही तो ऑन ने टेप बंद करके अजिया का हाथ थाम लिया। अजिया ने चौंक कर ऑन का चेहरा देखा जो सपाट था। उसने अपना हाथ छुड़वाना चाहा तो ऑन ने गिरफ्त मजबूत कर दी। अजिया ने मज़ीद ज़ोर लगाया तो ऑन ने वही हाथ दिल के मुकाम पर रख लिया। अजिया उसकी हरकत पर सांस रुक गई। चेहरे पर लाली सी बिखरने लगी थी। ऑन, वो अपनी बेतरतीब होती धड़कनों से घबराती उसे पुकार बैठी। आज जो कुछ वो ऑन के लिए महसूस कर रही थी वो तो उसने कभी अबीस के लिए भी महसूस नहीं किया था। इस एक महीने में उसने अपना मुकम्मल तज़किया किया था तो उसे ये बात समझ आई थी कि उसे अबीस से जो थी वो मोहब्बत नहीं थी, बस ज़िद थी। वो हर बार उसे धुतकारता था और वो हर बार उसकी धुतकार पर उसे पाने को दौड़ती थी। उसका धुतकारना उसे खिलता था, तभी वो हर बार उसकी तरफ लपकती थी। इस एक महीने में उसने ऑन को और उसकी बातों को इतना सोचा था कि उसे हर तरफ बस ऑन ही ऑन नज़र आने लगा था। तभी उसने बहुत सोच समझकर उससे शादी का फैसला किया था। अबीस एक शराब था जिसके पीछे वो जितना भागती वो उससे उतना दूर होता जाता। वो ऑन को सरप्राइज़ देना चाहती थी, तभी उसने किसी को भी उसे ये सब बताने से मना किया था। मगर उसके तासुरात देखकर अब उसे डर लग रहा था, जो ना कुछ बोल रहा था ना उसकी तरफ देख रहा था। ऑन प्लीज़, उसने ऑन को बोलते ना देखकर रूहान से अंदाज में कहा तो ऑन ने एक झटके से ब्रेक लगाई। अजिया ने सख्ती से सीट को थामा, वरना उसका सर डैशबोर्ड से टकरा जाता। इससे पहले कि वह ऑन को सख्त सुनाती, अचानक वो उसकी तरफ रुख करता उसे खुद में भेज गया था। अजिया साकसी उसके साथ लगी रही। तुम्हें पता है कितनी तकलीफ़ और अजियत में गुजरा है मेरा ये एक महीना? ऑन ने सरगोशी की मानद पूछा तो अजिया ने आंखें मींची। झूठ क्यों बोला मुझसे? ऑन ने उसके बालों पर गिरफ्त की तो अजिया गिरा उठी। आज जब तुमने आकर मुझे अपने निकाह का बताया तो ऐसा लगा जैसे दिल में खंजर घोंप दिया हो तुमने। इतनी तकलीफ़ थी कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर शादी करनी थी तो तभी हाँ कर देती जब मैंने पूछा था। ऑन के लहजे की अजियत उसे अपनी रग रग में उतरती महसूस हुई। उसके बालों पर ऑन की गिरफ्त सख्त और उसकी बाहों का हसार अजिया पर तंग होता जा रहा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। आप मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, अजिया ने शिकवा किया तो ऑन ने उसे खुद से अलग करके अपने सामने किया और बगौर उसे देखा, जिसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। अपनी तकलीफ़ की परवाह है तुम्हें और मेरी तकलीफ़, उसकी कोई फ़िक्र नहीं? ऑन ने सर्द लहजे में पूछा और सीधा होकर बैठ गया, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं की। मैं आपको बस सरप्राइज़ देना चाहती थी ऑन, अजिया ने उसका गुस्सा ठंडा करना चाहा। और ये जानकर मेरी जान निकल जाती कि तुम किसी और की हो रही हो तो मेरी लाश को देती सरप्राइज़, ऑन ने तलखी से कहा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अजिया सिसक उठी थी। उसने इस इंतहाई रद्द-ए-अमल का सोचा तक नहीं था। रो क्यों रही हो आप? ऑन ने उसके आंसू गालों पर फिसलते देखकर उन्हें साफ करते नरम लहजा इख्तियार किया। आज ही मेरी शादी हुई है और मेरा बंदा मुझे बेवा बनाने की बातें कर रहा है, तो इस बात पर हंसूं मैं? अजिया ने खफगी से कहते रुख मोड़ा तो ऑन ने पुरसुकून सांस हवा के सुपर्द करते उसका रूठा रूठा अंदाज मुलाहिजा किया। अभी ऐसा हुआ नहीं कुछ भी, तो रूठो मत, मुझे देखने दो तुम कैसी लग रही हो, ऑन ने मुस्कुराते लहजे में कहकर उसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा तो उसका मनमोहना खफा सा चेहरा उसके सामने आया। हॉल में देखा था मैंने, कैसे हर वक्त मुझ पर ही नजर जमाए हुए थे, तो अच्छे से देख लिया होगा मुझे, अजिया ने मुंह बसोड़ कर कहा तो वो गहरा मुस्कुराया। तब तुम मेरी नहीं थी, अब मेरी हो।
ऑन ने उसे करीब करते हुए कहा तो वो सटपटाई। पहले हड्डियां तोड़ने में कोई कसर रह गई थी जो अब पूरी करना चाहते हैं। अजय ने उसकी कुछ देर पहले की हरकत का हवाला देते हुए कहा, जब उसने सख्ती से अजय को खुद में भेजा था तब गुस्सा आ रहा था, अब प्यार आ रहा है। बेबाकी से कहते हुए उसे अपने हिसार में ले चुका था। हम सड़क पर हैं ऑन, अजय ने उसे एहसास दिलाया। निकाह हो चुका है, पूरी की पूरी मेरी हो तुम, तो क्या ख्याल है मेरे घर चलें? उसने मायने खेजी से कहा तो वो झेप कर उसके सीने में छुपने लगी। उसने ऑन की बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बस उसके सीने से लगी आंखें मूंदे उसे महसूस करने लगी थी। कितने ही पल यूं ही खामोशी से सिरक गए। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा जिया, यकीन है ना मुझ पर? ऑन ने कुछ देर की खामोशी के बाद मजबूत लहजे में कहते उससे पूछा। खुद से ज़्यादा, अजय का जवाब उसे सरशार कर गया था। मुझे कुछ कहना है, अजय ने उससे अलग होते हुए कहा तो वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं ऑन, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना ही मेरी ज़िंदगी का कोई चैप्टर, ना ही मेरी अबीज से मोहब्बत। अजिया ने इतना कहकर ऑन का चेहरा देखा जो लब भेद चुका था, मगर कुछ कहे बगैर उसका हाथ थाम कर उसके हाथ की पुष्ट को अंगूठे से सहलाने लगा था। अबीज मेरे लिए शराब जैसा था, एक धोखा जिसके पीछे मैं काफ़ी अरसा भागती रही। इस 1 महीने में मैंने अपना बहुत गहराई से तजिया किया है और मुझे यही समझ आया है कि जो मुझे अबीज से थी वो मोहब्बत नहीं थी, ज़िद थी, और उस ज़िद के पीछे मैं उनके पीछे भागती थी। मुझे नहीं पता जो मैं आपके लिए महसूस करने लगी हूँ वो मोहब्बत है या नहीं, मगर मुझे आपका साथ, आपकी मोहब्बत ज़िंदगी भर के लिए चाहिए। मेरा माजी जो था, जैसा था, मैं उसे भुलाकर आपके साथ जीना चाहती हूँ, जिसमें आप और आपकी मोहब्बत ही मेरे लिए काफ़ी है। मेरी सारी वफ़ाएं आपके लिए हैं और हमेशा आप ही के लिए रहेंगी। अगर आपके दिल में मुझे लेकर कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं। अजिया ने नज़रें झुकाए अपनी बात मुकम्मल की थी, जबकि ऑन नरमी से उसका चेहरा देखने लगा था। मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना जिया, मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। रही अबीज की बात तो वो गुजरी बातें हैं और मैं नहीं चाहता कि हम ऐसी गुजरी बातें दोहराएं जो हमें तकलीफ़ दें, इसलिए हम इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर देंगे और कभी इस पर बात नहीं करेंगे। ऑन ने कहा तो वो मुस्कुराती हुई सर हिला गई। तुम खुश हो ना? उसे मुस्कुराते देखकर ऑन ने पूछा तो अजिया उसकी जानिब हल्का सा झुकी और उसके गाल को छू कर पीछे हुई। बहुत। अजिया का एक लफ्ज़ी जवाब और उसका रद्द-ए-अमल ऑन को सरशार कर गया था। मैं भी बहुत खुश हूँ, मगर अपनी खुशी का इजहार अमली तौर पर करने का ये सही वक्त है ना, जगह, इसलिए इंतज़ार करना। उसने एक बार फिर अजिया को मायने खीजी से देखकर उसका हाथ थामते दिल के मुकाम पर रख कर गाड़ी स्टार्ट की थी, जबकि अजिया उसकी बात का मतलब समझती गुलाल होती उससे नज़रें चुरा कर सामने देखने लगी जहाँ सड़क नज़र आ रही थी। अपने हाथ के नीचे वो ऑन की धड़कनें वाज़े तौर पर महसूस कर रही थी। वो पुरसुकून थी और बेतहाशा खुश भी कि एक शराब के पीछे भागने की बजाय उसने एक अक्लमंदाना फैसला किया था। वो लोग रात को 10:30 बजे के करीब हवेली पहुंचे थे। हवेली पहुंचते ही सोबिया ने उन चारों की ना जाने कौन कौन सी रस्में की थी। रस्मों के बाद दोनों दुल्हनों को उनके कमरों में पहुंचा दिया गया था। बहराम एहसान से कुछ बात करने लगा था, जबकि बख्तियार सबसे मिलता मिलाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। अजिया का पूरा इरादा था आज यहाँ आने और बहन के तौर पर रस्में निभाने का, मगर ऑन ने जब उसे साथ ले जाना चाहा तो वो मना नहीं कर पाई थी कि पहले ही वो उस प्यारे से शख्स को बहुत सता चुकी थी। एहसान से बात करके वो अपनी माँ से मिला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सभी मेहमान खाने में जा चुके थे। एहसान मलिहा को साथ लिए घर की जानिब रवाना हुआ था। घर पहुंचकर एहसान ने उबैदा को शादी के मनाज़र तफसील से बताया और फिर उसे शब खैर कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी ज़िंदगी पुरसुकून हो चुकी थी। उबैदा ने मलिहा को दिल से कबूल कर लिया था और सगी बेटी से बढ़कर उसे चाहने लगी थी। मलिहा इतने सालों बाद अपने घर वालों से भी मिल चुकी थी, और जब से उबैदा को अपने किए का एहसास हुआ था और मलिहा वापस घर आई थी, मलिहा के घर वाले अक्सर उससे मिलने आ जाते थे। सब कुछ ठीक होने के बाद
ملیحہ کے بھائیوں نے اسے کچھ دن کے لیے لے جانا چاہا تھا، مگر احسان نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ چاہے خود آ کر اس کے گھر رہیں یا بے شک روز آ جایا کریں، مگر ملیحہ گھر سے کہیں نہیں جائے گی، جس پر وہ سب چپ رہ گئے تھے کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ احسان ملیحہ سے 1 منٹ دور نہیں رہ سکتا تھا، کجا کہ کئی دنوں کے لیے اسے میکے بھیجنا، تبھی وہ صاف منع کر چکا تھا، جس پر ملیحہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کہ وہ وہی کرنا چاہتی تھی جو اس کے احسان کی مرضی تھی۔ سدرا بھی ان کی زندگیوں سے جا چکی تھی، ان کی اولاد آ کر ان کی تکمیل کرنے والی تھی، اور اب راوی بس چین ہی چین لکھتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے کانوں سے جھمکے اتار رہی تھی۔ شفون کا دوپٹہ ایک طرف ڈال رکھا تھا، بال میسی جوڑے میں مقید تھے، جن کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھیں۔ گلابی رنگ کی خوبصورت سے فراک میں ملبوس ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اسے نظروں میں رکھتا ہوا اس کے مقابل بیڈ پر جا بیٹھا۔ زیادہ تھک تو نہیں گئی؟ احسان نے اس کا داہنا ہاتھ تھام کر اس میں سجی گلابی چوڑیوں کو نرمی سے اتارتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ملیحہ نے اس کے تھکے تھکے سے چہرے کو دیکھ کر جواب دیا۔ بھوک تو نہیں لگی؟ احسان نے اب اس کے دوسرے ہاتھ سے سنہرے رنگ کی چوڑیاں اتارتے ہوئے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو کھانا کھایا تھا میں نے، ملیحہ نے اسے یاد دلانا چاہا۔ ہاں تو اس حال میں ہر گھنٹے بعد بھوک لگتی ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں، احسان نے خفگی سے کہتے اس کے گلے سے گلو بند اتارا۔ مجھے نہیں لگتی ہر گھنٹے بعد بھوک، اس لیے فکر مت کرو اور آرام کر لو، کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، ملیحہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے مشورہ دیا تو وہ سر ہلاتی کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی کہ اب وہ بھی کامدار لباس میں غیر آرام دہ محسوس کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ کپڑے بدل کر دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ واپس آئی تو احسان تکیے پر سر رکھے لیٹا ہوا تھا، نظریں چھت پر چلتے پنکھے پر جمی ہوئی تھیں۔ سوئے نہیں ابھی؟ ملیحہ نے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ بغیر کوئی جواب دیے آگے کو کھسک کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ملیحہ تکیے سے ٹیک لگاتی نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی بغور اس کے وجیح چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ ملیحہ سے 4-5 سال چھوٹا تھا، مگر دکھنے میں بڑا لگتا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ بے ساختہ مسکرائی۔ تو خوش ہے نا مالا؟ احسان نے نرمی سے پوچھا۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں، مگر اس کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا تھا۔ اتنی خوش ہوں کہ خوش بہت چھوٹا لفظ ہے میری خوشی بیان کرنے کے لیے، ملیحہ نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا تو وہ مطمئن سا ہوتا اس کے ہاتھ لبوں سے لگا گیا۔ ایک بات پوچھوں احسان؟ ملیحہ نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ احسان پورے کا پورا تیرا ہے مالا، اس کے دل و دماغ، وجود اور پوری زندگی پر تیرا قبضہ ہے، تو تجھے زیادہ لینے کی ضرورت نہیں، احسان نے شدت بھرے لہجے میں کہا تو وہ مبہم سا مسکرائی۔ تمہیں کبھی یہ بات ناگوار نہیں گزری کہ میں تم سے 5 سال بڑی ہوں؟ عام طور پر شوہر بڑا ہوتا ہے، تمہیں بھی تو اپنے سے چھوٹی بیوی چاہیے ہوگی نا؟ ملیحہ نے نہ جانے کس احساس کے زیر اثر پوچھا تھا۔ احسان نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ 10 سال کا تھا میں جب میرا نام تیرے نام سے جڑا، تو اس سے پہلے نہ میں نے کسی اور کو سوچا تھا، نہ تیرے بعد کسی اور کو سوچ سکتا ہوں۔ تو میری بیوی ہے، چھوٹی یا بڑی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تو بیوی ہے اور میرے اوپر تیرے علاوہ کسی کا کوئی حق نہیں۔ میاں بیوی کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ تمہارے ہونے سے ہر احساس اور یہ زندگی ہے، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ شوہر کوئی بڑا ہونا چاہیے؟ شوہر بڑا ہو یا بیوی، بس اس رشتے میں محبت، احترام اور اعتماد ہونا چاہیے، احسان نے کہا تو وہ طمانینت سے مسکرائی۔ تم بہت اچھے ہو احسان، اس نے بے ساختہ کہا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھتا ہنس دیا۔ مزید اچھا بننے کا موقع دو پھر، وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلاتی تکیے پر سر رکھتی لیٹ گئی۔ اتنے اچھے مت بنو ورنہ میں بگڑ گئی تو تمہیں ہی شکایت ہوگی، ملیحہ نے شرارت سے کہتے آنکھیں بند کی۔ تمہارے سارے نخرے سر آنکھوں پر، میں ہوں نا تمہیں سنبھالنے کے لیے، احسان نے اس کی بند آنکھوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہا تو ملیحہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو آنکھوں میں محبت کا جہاں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی میں آنے کا شکریہ احسان،
اگر تم نہ ہوتے تو حالات کی تلخیاں سہ سہ کر میں اب تک مر گئی ہوتی۔ ملیحہ نے پچھلا وقت یاد آنے پر بھیگے لہجے میں کہا تو وہ بنا کچھ کہے اسے اپنے اعصار میں قید کرتا نرمی سے اسے اپنے لمس سے سرشار کرنے لگا۔ دل ہی دل میں وہ بہرام کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اس کے دل میں ملیحہ کے لیے احساس اور محبت ڈالی تھی، ورنہ اگر وہ اپنی ماں کے کہے پر چلتا تو اس کا رویہ ملیحہ کے ساتھ عبیدہ سے مختلف نہ ہوتا۔ وہ اس سچ کو مانتا تھا کہ بہرام نے ان کی زندگیاں سنوار دی تھیں اور اس نے سردار بننے کے بعد گاؤں میں ونی جیسی رسم کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ وہ اب گاؤں میں تعمیراتی کام شروع کروا رہا تھا تاکہ ان کا گاؤں مزید ترقی کر سکے۔ دل ہی دل میں خدا کے بعد وہ بہرام کا شکریہ ادا کرتا اپنی مالا کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس میں چھپ رہی تھی۔ ان کی زندگی اب سہل ہو گئی تھی۔ آزمائشوں کو صبر و تحمل سے سہنے کے بعد وہ سرخرو ہو گئے تھے اور انہیں صبر کا پھل نہایت میٹھا ملا تھا جس پر وہ خدا کے شکر گزار تھے اور یقین تھا کہ اپنی آنے والی اولاد کے ساتھ وہ ایک خوشگوار زندگی جئیں گے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو گلاب کے پھولوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ ایک گہرا پرسکون اور اطمینان بھرا سانس بھر کر پھولوں کی میٹھی سی مہک کو اپنے اندر اتارا اور پھر نگاہ بھر کر پورے کمرے کا جائزہ لیا جو سارا کا سارا گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ کمرے سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ کمرے کے وسط میں رکھے جہازی سائز بیڈ پر بیٹھے گھونگھٹ اوڑھے وجود پر پڑی۔ وہ جو اس کی محبت حسنہ بختیار چغتوئی۔ اسے لگا تھا کہ حسنہ کے انکار کے بعد شاید وہ اب کبھی اسے پا نہیں سکے گا، مگر سب کچھ اتنی آسانی اور تیزی سے ہوتا چلا گیا تھا کہ اسے اب بھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہو، اور جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلیں گی وہ حسین خواب ٹوٹ جائے گا۔ اس نے نظر بھر کر حسنہ کے وجود کو دیکھا جو آج اس کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ پیروں میں الفی لگ گئی ہے کیا؟ حسنہ کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور خجل ہوتا اس کی طرف بڑھا کیونکہ وہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد پچھلے 10 منٹ سے وہیں کھڑا اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ زیادہ ہی تھک گئی ہو لگتا ہے، اس نے حسنہ کے مد مقابل بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیا، تم تو شاید میری یاد میں تاج محل بنانے بیٹھ گئے تھے۔ اس نے اپنا گھونگھٹ الٹ کر اسے دیکھتے ہوئے طنز کیا جبکہ وہ اس کے سرخی سے مزین ہونٹوں کی حرکت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بختیار نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہتے اس کی بڑی سی نتھ کو چھوا جس کا ننھا سا موتی اس کے لبوں کو بار بار چھو رہا تھا۔ حسنہ اس کی حرکت پر حیرت سے سرخ پڑی۔ میرے منہ دکھائی؟ اتنی دیر سے گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی، اتنی دیر لگاتا ہے کوئی اپنے کمرے میں آنے میں، وہ بھی تب جب شادی بھی محبت کی ہو؟ حسنہ نے اپنی جیب مٹانے کو تڑک کر پوچھا تو وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ اس منہ پر کیا تحفہ دوں جو 1000 بار کا دیکھا ہوا ہے اور جس منہ نے 1000 بار میری بے عزتی کی ہو؟ بختیار نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تو تب تو میرے شوہر نہیں تھے بلکہ چھچورے لڑکے تھے جو بار بار مجھ پر لائن مارتا تھا، پھر بے عزتی کرنا تو میرا حق بنتا تھا نا؟ حسنہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں زر ہلا گیا۔ اچھا اب نکالو میرا تحفہ۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا تو حسنہ نے ایک بار پھر سوال کیا۔ میں کافی نہیں ہوں تمہارے لیے؟ بختیار نے اس کے منموہنے روح کو نظروں میں بساتے ہوئے پوچھا تو حسنہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ڈھیر و محبت بھرے جذبات کے ساتھ ساتھ ایک آس تھی اور ایک مان بھی تھا جیسے وہ ہاں کہہ دے گی۔ حسنہ بختیار چغتوئی کو بختیار چغتوئی ہی کافی ہے۔ حسنہ بختیار کو کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ حسنہ نے اس کا من پسند جواب دیا تو وہ آگے کو کھسکتا اس کا ماتھا چوم گیا۔ بہت شکریہ مجھے اور میری محبت کو قبول کرنے کا۔ بخت نے نرم گرم نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا گئی۔ کپڑے بدل لو، تھک گئی ہوگی۔ بخت نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتے ہوئے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر بوجھل دل لیے اٹھ کھڑی ہوئی کہ اس نے اسے کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس چیزوں کی کوئی کمی تھی، مگر شوہر کی طرف سے دیا گیا تحفہ ایک عورت کا مان بڑھاتا ہے، اور کل اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ اسے منہ دکھائی میں کیا ملا ہے تو وہ کیا جواب دیتی؟ آئینے کے سامنے بیٹھ کر وہ اپنی جویلری اتارنے لگی۔ جب تک وہ فارغ ہوئی بخت کپڑے بدل کر آ چکا تھا
اس کے آنے کے بعد وہ بھی کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی اور کچھ دیر بعد دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ باہر آئی اور بیڈ پر بخت کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ بخت نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مدہمسا مسکرائی۔ اس نے آگے بڑھ کر حسنہ کو اپنے حصار میں بھر کر اپنی تھوڑی اس کے سر پر ٹکائی تو وہ بھی اس کے سینے پر سرکتی آنکھیں موند گئی۔ ابھی اس نے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اچانک بند آنکھوں سے ہی اسے احساس ہوا کہ کوئی چیز اس کے سامنے لہرائی ہے۔ اس نے تیزی سے آنکھیں کھولیں تو چیخ مارتی پیچھے کو کھسکی۔ کیا ہوا؟ بخت نے حیرت سے اسے دیکھا جو دل پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھر کر اپنے سامنے لہراتے لاکٹ کو دیکھ رہی تھی جس کے وسط میں خوبصورت سا ہیرا جڑا ہوا تھا۔ مجھے لگا سانپ ہے، حسنہ نے کانپتے لہجے میں کہا تو بخت کا قہقہ کمرے میں گونج اٹھا۔ یہ تمہیں کس طرف سے سانپ لگ رہا ہے؟ اس نے سلور مگ کا وہ لاکٹ حسنہ کے سامنے لہراتے ہوئے شرارت سے پوچھا تو وہ خجل ہوتی اس کے بازو پر مکہ جڑ گئی۔ اچانک آنکھیں کھولیں تو یہ ایسے سامنے ہل رہا تھا۔ میں ڈرتی نہ تو کیا کرتی؟ تم سیدھے طریقے سے بھی تو دے سکتے تھے نا؟ وہ اپنی خجالت مٹانے کو اسی پر چڑھ دوڑی۔ بالکل دے سکتا تھا، لیکن میں تمہارے چہرے پر حیرت و خوشی کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میری شیرنی حسنہ اتنی ڈرپوک ہے۔ بخت نے شرارت سے اسے دیکھ کر کہا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا سوری، یہ بتاؤ کیسا لگا؟ بخت نے ایک کان پکڑتے ہوئے اس سے پوچھا تو حسنہ وہ لاکٹ لے کر دیکھنے لگی جو بے حد خوبصورت اور قیمتی تھا۔ بخت نے اسی لاکٹ کے ساتھ کے ٹاپس بھی اس کے سامنے کر دیے جن میں ایک ایک ہیرا جڑا ہوا جگمگ کر رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ حسنہ کو وہ سوچ سچ میں بے حد پسند آیا تھا، تبھی دل سے تعریف کی۔ تو پھر اسے ہر وقت پہنے رکھنا۔ بخت نے اس سے وہ لاکٹ اور ٹاپس لے کر ڈبے میں بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ تم ڈر گئی تھی نا؟ بخت نے اس کے چہرے کو دیکھتے بوجھل لہجے میں سوال کیا تو وہ بنا سوچے سمجھے سر ہلا گئی۔ ادھر آؤ، پھر سارا ڈر دور بھاگ جائے گا۔ بخت نے ایک دم اسے قریب کرتے ہوئے اپنی پناہ میں لیتے ہوئے کہا تو وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آن لگی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ہزاروں انکہے جذبات لہرا رہے تھے۔ بخت، زندگی اپنی محبت کے سنگ بہت اچھی اور خوشگوار گزرنے والی ہے، بخت نے اسے خود میں سمیٹتے ہوئے کہا تو حسنہ نے طمانینت سے مسکراتے ہوئے خود کو اس کی پناہوں میں چھپایا۔ اسے بخت کی باتوں پر یقین تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور کہیں نہ کہیں وہ بھی اسے چاہنے لگی تھی۔ اس کی زندگی میں محبت کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا، مگر یہ بخت تھا جس نے نہ صرف اسے محبت کے مطلب سے روشناس کروایا بلکہ اسے محبت سے خود سے باندھ بھی لیا کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اپنے ماں باپ سے مل کر وہ گہرا سانس بھرتا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کا ماحول ویسا ہی تھا جیسا ہر جولائی اور روسی کا ہوتا ہے۔ پورے کمرے کو گلاب کے اور موتیوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پورا کمرہ جو پہلے کسی اور ترتیب سے سیٹ تھا اس کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ سے ہوتی اس کی نگاہ اپنے کمرے کے وسط میں موجود بیڈ میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہمسا پر پڑی جس کا سر بھاری دوپٹے کے بوجھ تلے جھکا جا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے گھونگھٹ پر ڈال کر گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے اپنے قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھائے اور آرام دہ جوڑا لے کر باتھ روم کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو ہمسا اب بھی ویسے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اس کا گھونگھٹ الٹا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ برائڈل میک اپ نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ کچھ دیر وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر انگلی کی مدد سے اس کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا تو اس کا چہرہ اوپر کو اٹھا۔ ہمسا نے ایک پل کے لیے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں خود پر جمی دیکھ کر اس کی پلکیں واپس سایہ ہو گئیں۔ کس کا انتظار کر رہی ہو تم؟ بہرام نے سخت پراسرار سے لہجے میں پوچھا تو ہمسا نے الجھ کر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی میں؟ وہ نکاح کے بعد سے ہی اسے آپ کہنے لگی تھی، تبھی اب بھی آپ کا لفظ استعمال کیا۔ کس نے کہا تھا میرا انتظار کرنے کو؟ جاؤ اور کپڑے بدلو جا کر، بہرام نے ایک بار پھر سخت لہجے میں کہا تو ہمسا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کا انتظار کر رہی تھی میں، اور ابھی وہ صدمے سے بتا ہی رہی تھی جب وہ غصے سے اس کی بات کاٹ گیا۔ میں نے کہا تھا انتظار کرنے کو؟
جاؤ اور کپڑے بدل کر سو جاؤ۔ بہرام کا تلخ لہجہ حمزہ کو بے یقینی کے سمندر میں دھکیل رہا تھا۔ یہ وہ بہرام تو نہیں تھا جس سے اس کا نکاح ہوا تھا، وہ تو بے حد محبت کرنے والا بہرام تھا۔ بہرام آج شادی تھی ہماری، حمزہ نے کپاتے لہجے میں اسے یاد دلانا چاہا، جیسے اسے بھول گیا ہو کہ آج ان کی شادی تھی۔ تو تمہارے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا ہوں، اس بھول میں مت رہنا کہ میں نے تم سے شادی محبت میں آ کر کی ہے۔ تم سے شادی صرف میں نے تمہاری ماں کے کہنے پر کی ہے۔ اسے اٹھو اور چپ چاپ جا کر سو جاؤ۔ وہ سختی سے کہہ کر اٹھنے لگا جب حمزہ نے بے ساختہ آگے ہوتے ہوئے اسے بازو سے تھام کر روکا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بہرام؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ تم نے شادی ہمارے لیے کی ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے خوش رکھو گے اور کبھی تکلیف نہیں دو گے۔ میں تمہاری حمزہ ہوں بہرام۔ حمزہ نے اس کا بازو چھوڑ کر گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا تو اس کے ہاتھوں سے اٹھتی مہندی کی بھینی بھینی خوشبو بہرام کی ناک میں گھسنے لگی، جبکہ اس کی کلائیوں کی حرکت سے اس کی کلائیوں میں موجود سرخ رنگ کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سے کمرہ گونج اٹھا۔ وہ بہت خوش تھی اپنی محبت کو پا کر، مگر بہرام کی باتوں نے اس کا دل لرزا دیا تھا۔ اسے اب بہرام کے ارادوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جانتا ہوں تم حمزہ ہو، میری محبت میں ڈوبی ایک ایسی لڑکی جو میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے نا؟ بہرام نے طنزیہ انداز اپنایا، مگر وہ بنا کچھ کہے زور و شور سے سر ہلا گئی۔ تو ابھی اس کو اپنے ہاتھوں سے زہر دے دو۔ بہرام کی اگلی بات پر حمزہ کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ اٹھا اور بہرام کی گال پر جا پڑا۔ تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں گونجی تھی۔ اسے تھپڑ مار کر وہ بے دم سی ہوتی بیڈ پر گری تھی۔ نظریں بہرام پر جمی تھیں، جس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ حمزہ کو ایک دم اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ ایک دم غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنے حصار میں مقید کرتا اس کے چہرے پر جھکا۔ خوف سے حمزہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا وہ اس تھپڑ کا بدلہ اس کی نسوانیت کو ٹھیس پہنچا کر لے گا؟ مگر اگلے ہی پل اس کے اس احساس کی نفی ہونے لگی جب اس نے بہرام کا نرم ٹھنڈا سا لمس اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ وہ اسے چھو رہا تھا نرمی سے، محبت سے اور عقیدت سے۔ اس میں سختی نہیں تھی، نہ جارحانہ پن تھا، وہی اپنائیت تھی جو وہ اب تک محسوس کرتی آئی تھی۔ وہ حیرانگی سے پوری آنکھیں کھولے بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ بہرام نے اس کے گال کھینچے تو حمزہ ہوش میں آئی۔ تمہیں برا نہیں لگا؟ حمزہ نے سب باتوں کو بھلا کر یہ سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلا کر ایک بار پھر اس کی پیشانی کو مہکا گیا۔ میں نے تمہیں دھکا دیا تھا، وہ بھی غلطی سے، تو تمہیں اتنا برا لگا تھا کہ تم نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا تھا، اور آج تو میں نے جان بوجھ کر تمہیں تھپڑ مارا ہے، پھر تمہیں برا کیوں نہیں لگا؟ حمزہ نے اس کے سرخ پڑتے گال کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ وہی حساب بے باک کیا ہے میں نے۔ بہرام نے گہرا سانس بھر کر نظریں جھکاتے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو حمزہ کچھ دیر نہ سمجھی سے اسے دیکھتی رہی، مگر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تو اس نے بے یقینی سے بہرام کو دیکھا۔ بہرام؟ وہ بے ساختہ اسے پکار اٹھی۔ اس کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا، وہ کیونکہ جو وجہ اسے سمجھ آئی تھی ایسا اس نے سوچا تک نہ تھا، بلکہ حمزہ تو بہرام کی بے رخی، اس کی سختیاں، اس کے تھپڑ تبھی بھول گئی تھی جب اسے بہرام سے محبت کا احساس ہوا تھا۔ اس نے اپنی محبت کے سامنے بہرام کا ہر رویہ نظر انداز کر دیا تھا، مگر شاید بہرام وہ سب کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کہانی ابھی باقی ہے، جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین اپنا بہت خیال